बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 22 जून और दिन है सोमवार का। सबसे इम्पोर्टेंट और अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो स्विट्ज़रलैंड के शहर में जारी है। एक समिट हो रही है और उसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कल शुरू हुए थे और पाकिस्तान और कतर जो है वो सालिस के तौर पे उसमें शरीक है। पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो हकीकी मानों में वो क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तान के तरफ से, और उनके साथ हैं उनके मुआवन शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म हैं फॉर्म 47 के, और उनके साथ मुआवन हैं डिफेक्टो वज़ीर आज़म जनाब वज़ीर ख़ारजा भी हैं मोहसिन नकवी साहब, और वो डिफेक्टो वज़ीर आज़म भी हैं, ख़ुसूसी एलची भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, डिफेक्टो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, तो मोहसिन नकवी साहब भी उनके साथ हैं। तो कल बाकी बैकग्राउंड के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि मुसलसल इसको हम कवर कर रहे हैं स्टोरी, लेकिन इन शॉर्ट ये मुख्तसरन कि कल मुज़ाकरात का जब ये आगाज़ हुआ और वफूद ने पहुंचना शुरू किया, तो जो इब्तदाई वहाँ पे तस्वीर बनी और इब्तदाई जो फुटेजेस आई वो बड़ी शानदार थी, और पाकिस्तान के हमारे हुक्मरान जो हैं बहुत खुश थे, बड़े खुश व खुर्रम थे, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अमरीकी नायब सदर की तरफ से फील्ड मार्शल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई, बहुत ही तारीफ़ की गई, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मुझे मेरी ज़िंदगी में 2 ही अहम शख्सियात हैं, एक इंडियन जो है मेरी अहलिया है, मेरी बीवी हैं, और दूसरे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं। और ये भी उन्होंने कहा, बताया कि जनरल आसिम मुनीर साहब से मेरी पिछले 3 महीनों से बहुत ज़्यादा गपशप रही है और सबसे ज़्यादा राब्ता रहा है। फिर बहुत अच्छी-अच्छी फुटेजेस आई और दोनों ने मिलके गुफ्तगू भी की। फील्ड मार्शल ने भी शहबाज शरीफ साहब ने भी गुफ्तगू फरमाई। फील्ड मार्शल जेडी वैंस ने भी मीडिया से इज़हार ख़याल किया। पाकिस्तान के किरदार के बारे में उन्होंने फैंटास्टिक कहा, वेरी गुड कहा, एक्सीलेंट कहा, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे आना शुरू हो गई हमारे मीडिया में, और भारी भरकम वहाँ पे वफ़द भी गया हुआ था, लेकिन वहाँ पे मौजूद नहीं थे तो इसहाक डार साहब मौजूद नहीं थे, और हमने ये महसूस किया है बल्कि नोट किया है, और सभी नोट कर रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट होता है और इतने बड़े इवेंट में वज़ीर ख़ारजा हमारे मौजूद नहीं होते, और वो कहा जाता है कि वो बताया जाता है कि नहीं जनाब वो फ़लाँ जगह मसरूफ़ हैं। तो ये इवेंट ज़्यादा बड़ा है या फिर जहाँ वो गए हुए हैं वो इवेंट बड़ा है? तो मेरा ख़्याल है कि इस पे ज़रा सोचना चाहिए, क्योंकि इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे हमारे जो मुखालिफिन हैं, हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, इसको भी वो देखते हैं कि वहाँ पे क्या निज़ाम है। तो बहरहाल जी, अचानक जो है बहुत अच्छी हँसी-खुशी ये मुज़ाकरात का मामला चल रहा था। ईरानी वफ़द भी पहुँच गया, उन सब ने मुलाकात की, और लेकिन अचानक जो है वो यू टर्न आया और मामलात बिल्कुल बिगड़ गए। और वो हुआ ये कि सदर ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया और अपना एक पैगाम जारी फरमा दिया, और उन्होंने वो सख्त गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये 90 डेज जो हैं, ये जो 120 दिन हैं, सॉरी 60 दिन, 2 महीने जो हैं, 2 महीने का वक्त जो है, ये बिल्कुल ये कोई मुआहिदा नहीं है और किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं। ये तो जो आर्जी जंग बंदी है उसमें 2 महीने की तोसी कर दी गई है, और 60 दिन है ईरान के पास। अगर तो वो बिहेव करेगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं, और उन्होंने अच्छा खासा जो है वो गुफ्तगू फरमा दी। और सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान फौरी तौर पर लबनान में अपने भारी रकूम से चलने वाली प्रॉक्सी ग्रुपों के मसाइल पैदा करने से रोके। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम ईरान को दोबारा बहुत सख्त निशाना बनाएंगे, और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने गुज़श्ता हफ्ते किया था, और इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ आएंगे। ये अमरीकी सदर ने कहा। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ईरान से अभी 60 दिन का मुआहिदा है, 60 दिन बाद जो चाहा करूंगा, ज़रूरत पड़ी तो हम आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा कर सकते हैं, और मैं ईरान का भुरकस निकाल दूंगा। मैंने ईरानी हुकाम से बात की और उन्हें बताया, अगर तुम आबनाए हुर्मुज़ अगर तुम आबनाए हुर्मुज़ बंद करोगे तो मैं तुम्हारा मुल्क ही नहीं बचेगा। ये उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, और उसके बाद
عین اس وقت جب کہ یہ فوٹو سیشن ہو رہا تھا اور بات چیت ہو رہی تھی، ابتدائی گفتگو ہو رہی تھی سوئٹزرلینڈ میں، لیکن اچانک یہ گفتگو آنے کے بعد اور یہ ایرانی وفد تک پہنچی، اور ایران کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں اسپیکر وہاں کے ایران کے باقر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور آیت اللہ خامنئی نے، مجتبیٰ خامنئی صاحب نے ایک اور اہم شخصیت کو بھیجا ہے، اور وہ کہتے ہیں سنا کہ وہ ہارڈ لائنر ہے، اور وہ خامنئی کی طرف سے آئے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ وہاں پہ ہم نے دیکھے، اور جیسے یہ صدر ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹ آئی تو اس کے بعد پہلی بات تو ایرانی وفد نے امریکی وفد کے ساتھ شیک ہینڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم کوئی جوائنٹ سیشن ہمارے ان کے ساتھ کسی قسم کا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ ہم شیک ہینڈ نہیں کریں گے، ان سے گپ شپ نہیں لگائیں گے، کوئی فوٹو سیشن نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو پہلے انٹری ہوتی ہے امریکن ڈیلیگیشن کی، امریکی نائب صدر آتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو انٹرنیشنل مبصرین ہیں انہوں نے تبصرے کرنا شروع کر دیے۔ ایک اسکن ڈاکٹر کے نام سے جو ہے جی وہ ایک اکاؤنٹ ہے، انہوں نے خاص طور پہ ان کی طرف سے آیا کہ جی امریکی وفد جس کی قیادت جے ڈی وینس کر رہے تھے سب سے پہلے مذاکراتی مقام پر پہنچا، یہ غیر معمولی بات تھی، اور کیونکہ جو فریق خود کو برتر پوزیشن میں سمجھتا ہے وہ عموماً آخر میں پہنچتا ہے۔ اور کچھ دیر بعد ایرانی وفد پہنچا، انہوں نے ثالث پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، لیکن انہیں آگاہ کیا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کے باعث مذاکرات سے انکار کرتے ہیں، اور ایرانی وفد نے جے ڈی وینس سے ملاقات نہیں کی اور اچانک وہ واپس چلا گیا۔ یہ ہوا، ابھی ہم آپ کو اس کی فوٹیج بھی دکھائیں گے آگے جا کے۔ اور گھبرائے ہوئے شہباز شریف صاحب نے اپنے باس فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مداخلت کی درخواست کی، لیکن عاصم منیر بھی بے بس دکھائی دیے، اور دور سے منظر دیکھنے والے جے ڈی وینس آگے بڑھے اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس پر پریشان حال شہباز شریف اور عاصم منیر نے معذرت خانہ انداز میں انہیں پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو یہ فوٹیج آپ دیکھ لیں، یہ ذرا کیجیے گا جی فوٹیج۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ہنسی خوشی ہو رہا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، پپیاں جپیاں، اور وہ جو ایک ہوتا ہے پروٹوکول اور محبت کا اظہار ہو رہا تھا۔ شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں، ایرانی وفد سے مل رہے ہیں، ان کے پیچھے فیلڈ مارشل ہیں، اور ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب ہیں، خصوصی ایلچی، وہ بھی موجود ہیں۔ تو ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، حال حوال پوچھا جاتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آگے جا کے آپ کو معلوم ہوگا کہ اچانک جب یہ خبر آتی ہے کہ جناب معاملات بگڑ گئے ہیں اور امریکی وفد جو ہے وہ یہاں سے آنے سے انکار کر دیا، تو اس کے بعد فیلڈ مارشل آپ کو نظر آ رہے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں، اور جب یہ کھلبلی سی مچ جاتی ہے ادھر کہ جناب گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر جے ڈی وینس آتے ہیں، وہ آ کے پھر ان کو بتاتے ہیں یہ جے ڈی وینس آ گئے، اور انہوں نے آپس میں سر جوڑے، اور سر جوڑ کر جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد ہوائیاں اڑ گئیں، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب بھی پریشان اور فیلڈ مارشل بھی پریشان، کیونکہ اتنی محنت سے فریقین کو یہاں تک پہنچایا تھا، اور صدر ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس نے گڑبڑ کر دی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ حالات و واقعات سنجیدہ ہو گئے۔ اب شہباز شریف صاحب کی یہ پھر ایک اور اینگل سے ان کی تصویر آئی، اور ان کا حال کافی ماڑا حال تھا جی، اور وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے، اور یہ ان کو فوکس کیا گیا، اور فوکس کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دکھائی گئی۔ اس کے ساتھ ایک اور تصویر ہے جی، اور وہ بھی دیکھیں تو تینوں یہ دیکھیں جی، یہ اس کو دیکھیں کہ یہ بھی پریشان ہیں، اور پھر تبصرے ہو رہے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں وہ تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ خاص طور پہ فیلڈ مارشل کے اور محسن نقوی صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے تینوں کے جو ہاتھوں کا وہ ہے سٹائل، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ عموماً یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی سٹریس میں ہو، تو تینوں اس وقت کی ان کی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور چونکہ انٹرنیشنل ایونٹ ہے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا جی، پھر ایک اور معاملہ ہوا، اور اس میں پھر یو اے کے جی ہیں بہت، یو اے کے ایک یو اے سے تعلق رکھنے والے ایک ہیں امجد طہا، وہ ہیں جی، انہوں نے پھر اس پہ تبصرہ کیا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا
کہ یہ ذلت ہے، جدید تاریخ میں کسی نے بھی امریکہ کو مذاکرات کے لیے انتظار کرنے اور بھیک مانگنے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جے ڈی وینس کو واشنگٹن واپس آنا چاہیے تھا۔ اسلامی حکومت نے یعنی کہ ایران نے جان بوجھ کر ایسا کیا، اور ٹرمپ، اگر آپ سیاست نہیں سمجھتے تو آپ کو کم از کم پروٹوکول کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر امریکی وفد ایرانیوں سے پہلے داخل ہوا۔ سفارتکاری میں فائدہ اٹھانے والا فریق کمرے میں انتظار نہیں کرتا، اور آپ قیادت اور جیتنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، پھر بھی آپ پہلے پہنچے، اور یہ آپ کی پہلی غلطی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ایرانی وفد ہے وہ داخل نہیں ہوا، اور جب تک وہ پریس موجود تھا ہال میں، ایرانی وفد نہیں آیا، اور میڈیا کے ساتھ انہوں نے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی۔ اور انہوں نے کہا کہ جے ڈی وینس نے پہلے آ کے میڈیا سے گفتگو کر لی، یہ اس کی دوسری غلطی تھی، اور پھر یہ غلطی پہ غلطی کر رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ نے اسرائیل سمیت اتحادیوں کو ہی نہیں چھوڑا، بلکہ بنیادی سفارتی پروٹوکول کو نظر انداز کر کے امریکہ کا امیج بھی خراب کر دیا ہے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ آخری بار داخل ہوئے اور ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، اور ہمیں یہ بتانے کے لیے تصاویر کی ضرورت نہیں تھی کہ کون پر اعتماد نظر آ رہا ہے اور کون مایوس نظر آ رہا ہے، اور لیکن ان تصاویر نے دنیا کے لیے اپنے نتائج اخذ کرنا آسان بنا دیا۔ اور پھر انہوں نے تصویریں بھی شیئر کی، تو وہاں پہ جو تصاویر آپ دکھا دیجیے گا جی، 3 تصویریں جو مختلف اینگل سے ہیں۔ ایک تو یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو بہت کہ جی ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں ثالثین کی۔ اور اچھا، قطر بالکل اپوزٹ ہے معاملہ، قطر کا میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ قطر انٹروین کرتا ہے۔ اب یہ قطر کے وزیر خارجہ بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں، تو پھر انہوں نے یہ شیئر کی، قطر کے وزیر اعظم نے، یہ وزیر خارجہ، انہوں نے پھر اپنے ٹویٹ کی اور یہ تصویر کی کہ جی ہم لگے ہوئے ہیں اپنے کام پہ، اور پازیٹیو خبریں آئیں گی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساری چیزوں کو سمیٹا جائے۔ تو اس کے بعد پاکستانی وفد جو ہے وہ نظر نہیں آیا، اور وہاں سے اس کے بعد پھر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے اعلامیہ اس کو کہا گیا، اور یہ اعلامیہ جاری کیا گیا جی کہ یہ اعلامیہ جو جاری ہوا ہے، یہ جاری کرنے والے ہیں آپ کے خاص طور پہ ہمارے ایران اور پاکستان کی طرف، قطر اور پاکستان کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا، یہ مشترکہ اعلامیہ اس کو کہا گیا ہے۔ اور قطر، پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان لیک لوسن سربراہی اجلاس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ یہ جاری کیا، اور یہ سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے، 22 جون تاریخ لکھی ہوئی جی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے فریم ورک کے تحت اعلیٰ سطحی مذاکرات کا پہلا اجلاس برگن اسٹاک سوئٹزرلینڈ میں اختتام پذیر ہوا، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران، ریاستہائے متحدہ امریکہ اور 2 ثالث ممالک یعنی ریاست قطر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اور اس کے بعد یہ سربراہی اجلاس ایک مثبت اور تعمیری ماحول میں منعقد ہوا۔ مزید تکنیکی مذاکرات کے لیے ایک طریقہ کار قائم کرنے سمیت پیش رفت حاصل کی گئی ہے۔ مفاہمتی یادداشت کی بنیاد پر فریقین نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کیا ہے جو ثالثی عمل کے سیاسی نگرانی کرے گی۔ چیف مذاکرات کار باقاعدگی سے اس کمیٹی کو رپورٹ پیش کریں گے، اور جوہری معاملات، پابندیوں، نگرانی اور تنازعات کے حل سے متعلق ورکنگ گروپس کی قیادت کریں گے، اور تاکہ مفاہمتی یادداشت اور دیگر امور پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ اعلیٰ سطحی کمیٹی نے 60 دن کے اندر ایک حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایک روڈ میپ پر اتفاق کیا ہے، جس سے فوری تکنیکی مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ مزید برآں مفاہمتی یادداشت کے پیراگراف نمبر 5 کے مطابق فریقین کے درمیان ایک مواصلاتی رابطہ قائم کیا گیا ہے، کمیونیکیشن تعلق قائم کیا گیا جی، تاکہ غلط فہمیوں اور حادثات سے بچا جا سکے، تاکہ جو جے ڈی وینس نے بھی کہا تھا کہ ہم ایران سے براہ راست بھی بات کریں گے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہمارا پیغام کس حد تک مکمل طور پر پہنچتا ہے، اس میں جھوٹ کتنا شامل کیا جاتا ہے، اور ادھر سے جو پیغام آتا ہے انڈائریکٹ وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا تھا کہ ہم براہ راست بات کریں گے، تو وہ اب یہ براہ راست جو ہے کمیونیکیشن روٹ جو ہے وہ طے کر لیا گیا ہے کہ ہم اب براہ راست بات کریں گے، تاکہ غلط فہمیوں اور حادثات سے، کنفیوژن سے بچا جا سکے۔ یہ سیدھا جی اس وقت یہ جو اشارہ تھا
یہ اشارہ تھا پاکستان کی طرف، اور پاکستان پہ پھر اس وقت ڈاؤٹ کیا گیا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری بات پوری پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی، یا ایران کی بات ہم تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. تو اب اس کو یہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی اور آبنائے حرمت سے تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و دورت یقینی بنانے کے لیے بھی انہوں نے کہا جی ایران سے ہم براہ راست رابطہ رکھیں گے.